उर्दू नावल मन लास्ट पार्ट। प्लीज मुझसे दूर रहें। यह जबरदस्ती का निकाह, जबरदस्ती की रुखसती। रात गए वो घर में दाखिल हुआ तो पूरा घर सन्नाटों की जद में था। सभी लोग गहरी नींद में गुम थे। अपने बालों में हाथ फेरता वो खुद को पुरसकून करता सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे में आया। और जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा मगर बेड के वस्त में बैठी हूरे को देखकर सारी करवाहट लम्हों में खत्म हो गई। हूरे, आप जाग रही हैं? अपनी घड़ी उतारकर ड्रेसिंग पर रखते वो उसके पास आया जो मुंह बसोरे उसे देख रही थी। क्या हुआ जानम? उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते सालक ने उसे देखा जो उसके शर्ट और ट्राउजर में छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे मेरे कपड़े चुभ रहे थे इसलिए पहन लिए। उसके अंदाजे पर बेख्तियार मुस्कुराता उसका माथा चूम गया। हैदर, उसके बाजू में हाथ डाले उसके कंधे पर सर रखकर उसने मुंह बसोर कर उसे पुकारा। जी जानम। उसके माथे पर लब रखते सालक ने उसका हाथ थामा। मुझे भूख लग रही है। कंधे पर से सर हटाते उसने सालक को देखा। क्या खाना है बताएं? आप खुद बताएंगे। उसके हैरत से पूछने पर वो सर हिला गया। कुछ भी खिला दें, बहुत भूख लग रही है। निचला होंठ बाहर निकालते वो उसके सामने छोटी सी बच्ची बन गई थी। सालक को बेख्तियार उसके अंदाज पर हंसी आई। झुककर उसका निचला होंठ लबों से छूता वो उसे बौखला गया। हैदर, आप? क्या हुआ? छोटी हूरे कहाँ गई? भाई अच्छा चले बनाकर लाता हूँ आपके लिए। उसकी बाहों में भरे वो बेड से उठा तो हूरे बुरी तरह सटपटाई। हैदर प्लीज मुझे नीचे उतारें। अब उसे बाहों में भरे वो बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए सीधा किचन में आया और शेल्फ पर बिठाते उसके माथे को लबों से छुआ। आप बैठे यहाँ, मैं बनाता हूँ कुछ आपके लिए। उसकी थोड़ी पकड़ कर कहते वो फ्रिज से सामान निकालने लगा। जबकि वो शेल्फ पर बैठी पैर हिलाते उसे काम करते देख रही थी। उस शख्स के आने से कितना बदल गई थी वो। उसे अपने अंदर आया यह एतमाद बहुत अच्छा लग रहा था। ये ले स्ट्रॉबेरी, इसके मुंह में डालते अब वो खुद सब्जियां फ्राई कर रहा था। क्या बना रहे हैं? उसके कंधे पर चेहरा टिकाए उसने बाउल से स्ट्रॉबेरी उठाकर साली को खिलाई। आपके लिए पास्ता। हैदर, आप पास्ता ही बनाएंगे ना? दांतों तले लब दबाकर कहती वो शरारत से बोली तो उसकी शर्ट। उसकी शरारत समझते सालक ने स्ट्रॉबेरी उसके होंठों पर रख कर झुककर आधी खुद खा ली। उसके इस बेबाकी के मुजाहरे पर हूरे ने खफ्त से सुर्ख पड़ते उसके कंधे पर हाथ मारा जिस पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी आयशा ने हाथ में पकड़े जग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके हूरे को देखा जो सालक के कपड़ों में उसी के रंग में रंगी हुई थी। सालक, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने कपड़ों से मोहब्बत है। मुझे अपने कपड़ों की शेयरिंग नहीं पसंद, मैं क्या करूं? कंधे उचकाकर कहते वो वापस अपने काम में मसरूफ हुआ था। वो अब कितना बदल गया था। आयशा ने एक बार फिर इन दोनों को देखा। पूरे सब्जियां फ्राई कर रही थी जबकि सालक उसे पीछे से अपने हिसार में लिए उसके साथ कुकिंग कर रहा था। गाहे, बस गाहे वो उसके गाल पर लब रखता तो कभी गर्दन पर। कितना मुकम्मल मंजर था। आयशा के वजूद में बांबर से जलने लगे थे। बिना पानी लिए वहां से हट गई जबकि उसके लिए ट्रे सेट करता वो उसे उसका हाथ थाम कर ऊपर वापस कमरे में आया जहां अब उन दोनों की खिलखिलाहटें थीं। वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो हैरत अंगेज तौर पर महर लाउंज में मौजूद टीवी देखने में मसरूफ थी। आ गए आप? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो रिमोट साइड पर रखती उठकर उसके लिए पानी निकालने लगी। अल्तमश ने आईब्रो उचकाकर उसका ये नया रूप देखा। क्या खिचड़ी पक रही है मैडम आपके दिमाग में? उसके पीछे से आकर टेबल पर दोनों तरफ हाथ रखते वो उसके फरार की राहें मफकूद कर गया। कौन सी खिचड़ी? आज खाने में पुलाव बनाया है, खिचड़ी नहीं। उसकी तरफ रुख करके गिलास उसके सामने करती वो कदम कदम पर उसे हैरान कर रही थी। मगर सामने भी अल्तमश खानजादा था जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। अच्छा वाकई, मगर मैं तो आज खाना खा कर आया हूँ। अल्तमश की बात पर महर के चेहरे का रंग बदला था। खाकर भी आए हैं तो क्या हुआ? क्या मेरे हाथ का बना नहीं खाएंगे खाना?
مصنوعی لگاوٹ سے کہتے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ التمش کا دل کر رہا تھا ابھی حامی بھر لے۔ میں کھانا کھا میں کھا لیتا مگر میری روایت مجھے روک رہی ہے۔ کیسی روایت؟ شوہر بیوی کا کھانا تبھی کھاتا ہے جب اس کی بیوی اسے شوہر تسلیم کر لیتی ہے۔ اس نے اپنا پتا پھینکا جس پر دانے کچکچاتے مہر نے اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے اپنا شوہر تسلیم کر رہی ہیں بیوی؟ اس کے سامنے جھکتا وہ اس کے انداز سے پوچھ رہا تھا کہ مارے شرم کے مہر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ کے خاندان کے رسومات آپ کی طرح فضول ہیں، ہٹیں پیچھے۔ ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو کھانا کھایا ہی نہیں۔ ہاں، کیونکہ اس کے بدلے آپ نے میرا دماغ کھا لیا ہے، اور اتنا کچھ کر کے معصوم بننے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو التمش۔ التمش نے مسکراتی نظروں سے اس کے اس خفا خفا روپ کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کے سرخ گالوں کو اپنے لمس سے دہکایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر کفل لگایا۔ مہر کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھی مگر وہ مدہوش سا اس پر جھکا اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر رہا تھا۔ اپنی من مانی کرتے وہ پیچھے ہوا، وہیں بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتے اس نے کئی مکے التمش کے سینے پر برسائے۔ آنسو تواتر سے اس کے گال بھگونے لگے۔ اسے روتا دیکھ کر التمش گھبرایا تھا۔ مہر کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ بنا اس کی بات کا جواب دی وہ بس روئے جا رہی تھی اور اس کا ایک ایک قانون التمش کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کب چھوڑیں گے آپ مجھے؟ ہو گیا نا آپ کا بدلہ پورا میرے بابا سے؟ اس کی بات پر التمش کا دل دہک سے رہ گیا۔ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی؟ مہر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ مہر، اس کا بازو تھام کر التمش نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ادھر دیکھیں، آپ کو میری کس عمل سے لگا کہ میں آپ کو اپنے بدلے کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ اس کے لفظوں نے التمش کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ آپ کا کون کون سا عمل گنواؤں التمش؟ یہ زبردستی کا نکاح، زبردستی کی رخصتی۔ وہ رو رہی تھی بے تحاشا۔ اف، اگر دشمنی کے لیے نکاح کیا ہوتا تو باخدا آپ کو پلٹ کر بھی نہ دیکھتا۔ آپ سے نکاح کا فیصلہ سراسر محبت میں لیا گیا تھا۔ جو کچھ حورے کے ساتھ ہوا اس کے بعد ہم آپ کے لیے رسک نہیں لے سکتے تھے۔ آپ کو برا لگے گا مگر شجاع احمد اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ آپ کو مجھ سے دور کر دیتے، اس لیے قمروز احمد کے کہنے پر ہی یہ نکاح اس طرح ہوا تھا۔ حورے سے کیا تعلق؟ کیا واقعی حورے؟ رونا بھولے وہ اس کی شکل دیکھنے لگی جس کے چہرے پر قرب ابھرا تھا۔ بہن ہے وہ میری، وہ بہن جسے پیدا ہوتے ہی تمہارے بابا… وہ بولتے بولتے رک گیا۔ کیا حورے یہ بات جانتی ہے؟ تمہیں میری بات پر یقین ہے؟ التمش کے لیے اس کے الفاظ جھٹکا ہی تو تھے۔ میں اپنے بابا کو آپ سے اچھا جانتی ہوں التمش۔ حورے اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یا اللہ! التمش، اگر حورے کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ یہ جھٹکا اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ جانتا ہوں، لیکن اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ سالک ہے، وہ اسے سنبھال سکتا ہے۔ میرے بابا کیوں ایسے نکلے التمش؟ پلیز مہر، ڈونٹ کرائے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کا درد بڑا تھا۔ وہ بالکنی میں بیٹھی ڈوبتے سورج کا یہ حسین منظر دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر اداسی کا راز تھا۔ محمد کی ناراضگی نے اسے کملا کر رکھ دیا تھا۔ اوپر سے اکیلا پن، وہ ہر طرف سے ماری گئی تھی۔ اپنے گھر والوں سے وہ چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتی تھی، اور صوبیہ بیگم سے بات محمد کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی۔ دل برا ہوا تو وہ اٹھ کر ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی جو بے حد خوبصورت اور مکمل تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ محمد کی سرگوشی اور اپنے گرد اس کا حصار محسوس کر کے وہ چونکی۔ وہ کب آیا تھا اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ آپ کب آئے محمد؟ جب آپ خیالوں میں گم تھی۔ اس کی گردن کو چھوتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ اس کے انداز بدلے بدلے تھے۔ اسے دل ہی دل میں تیزی سے دھڑکا۔ محمد ایک جھٹکے سے اس کی جانب ہو کر اس نے حیرت میں ڈوبی آواز میں اسے پکارا اور اس کی حیرانگی سمجھتے محمد نے دانتوں تلے لب دبایا۔ آپ نے مجھے معاف۔ آنکھیں آنسوں سے لبریز ہوئیں۔ اوزے رونا نہیں ہے ورنہ میں ناراض۔ اوزے ایک جھٹکے سے اس کے گلے لگی کہ محمد کی اگلی بات منہ میں ہی رہ گئی۔
थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। उसके सीने से लगी वो बेआवाज आंसू बहाई जा रही थी जब बिना उसके रोने की परवाह किए मेहमद ने उसे बाजू में भरा और रूम में लाते बेड पर लटाया, जो उसकी गर्दन के गिर्द गिरफ्त मजबूत किए उससे दूर हटने से इनकारी थी। अरे बाबा, नहीं, मुझे ये सब ख्वाब लग रहा है। मैं आंखें खोलूंगी सब खत्म हो जाएगा। जाना कुछ खत्म नहीं होगा क्योंकि अब सब ठीक हो गया है। उसके बालों पर लब रखते वो मोहब्बत से कहता, उसका सर तकिए पर मुंतकिल करके उसके पास ही बैठ गया, जबकि ओजे ने उसके गिर्द अपना हिसार बांध कर उसे दूर होने से रोका। नाराजगी के बाद इतनी मोहब्बत मिलती है तो रोज नाराज कौन सा होना पड़ेगा। नहीं प्लीज, उसकी जानब चेहरा करते वो फौरन से घबरा उठी। मुझे अच्छा लगा जिस तरह आपने सुहेल खान को जवाब दिया। मुझे बहादुर लड़कियां अच्छी लगती हैं और देखिएगा मेरी बेटी कितनी बहादुर होगी। बेटी? उसने हैरत से मेहमद को देखा जो आंखों में शरारत लिए उसे देखता उसके चेहरे पर झुका। अपने इस्तेहकाक के रंग उसके चेहरे पर बिखेरता चला गया। ओज़े ने सख्ती से आंखें बंद करे उसे जैसे इजाजत दी थी, और इजाजत मिलते ही उस पर किसी अबर की तरह छाते उस आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर गया। अपने चेहरे और गर्दन पर मेहमद का लम्स महसूस करते वो उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। आई लव यू, उसकी कानपट्टी पर अपने सुलगते लब रखते वो उससे खुद में कैद कर रहा था। उसकी गिरफ्त पर ओज़े मजीद उसमें सिमटी थी। उसके एक एक नक्श को अपने दहकते लबों से सराब करता, वो उसकी मखरूती उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते तकिए से लगाता उस पर हावी होता उसे दुनिया बुला गया था। और उसकी बाहों के हसार में कैद लम्हा बलम्हा पिघलती वो खुद को उसके हवाले कर गई। बड़ा सुरूर सा था इस रफाकत के लम्हात में कि वो खुद को भूल गई थी। जिंदगी रूटीन पर आ गई थी। सालक की हमराही में गुजरे ये दिन उसे किसी ख्वाब के मानंद लगते थे। दिल उस शख्स को देखकर ही धड़क उठता था। अब भी वह बेड पर बैठी उसकी पुरानी तस्वीर देख रही थी। जोहरा बेगम उसके साथ थी, मगर कुछ ही देर पहले वो किसी काम से बाहर गई थी। अब वो बहुत इन्हमाक से इन तस्वीर को देखती और फिर सालक के दिलाए गए मोबाइल पर तस्वीर खींचती उसे सेंड करती जाती। साथ कोई ना कोई फनी इमोजी साथ होता जिसे देखकर सालक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। कितने गंदे बच्चे हैं आप। सालक की एक बचपन की तस्वीर उसे सेंड की जिसमें वो मिट्टी में खेल रहा था, और साथ मैसेज टाइप करके सेंड करके वो दूसरी तस्वीर देखने लगी। जब मोबाइल की आवाज पर उसने मोबाइल उठाकर मैसेज देखा जिसे पढ़कर वो कानों तक सुर्ख पड़ी थी। आप हमारे बेटे को ऐसे नहीं खेलने देना। सालक के एक मैसेज पर उसकी बोलती बंद हुई, वहीं दिल तेजी से धड़का था। क्या कर रही हो हुरे? आशा कमरे में दाखिल हुई तो वो संभल कर बैठ गई। कुछ नहीं भाभी, बस उनकी पिक्स देख रही हूँ। क्यूट था ना सालिक बचपन में। हसरत से इन तस्वीरों को देखकर उसने हुरे से पूछा, और इस बात में सर हिला गई। बहुत प्यार करता है ना तुमसे सालक जी। उसके जिक्र पर ही चेहरे पर रौनक सी आ जाती है। वैसे हुरे, जब से तुम आई हो अपने घर मिलने नहीं गई, क्या कोई नाराजगी है? उसकी बात पर हुरे के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट सिमटी थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओ अच्छा, दरअसल तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उनसे मिलनी चली जाओ? लेकिन मैं अभी तो ये भी नहीं कि उनकी मीटिंग का टाइम है, कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। अरे तो चच्ची से पूछकर चली जाओ, मैं ड्राइवर से बोल देती हूँ। आयशा के इसरार पर वो तैयार होते जोहरा बेगम से इजाजत लेती अपने घर के लिए निकली थी। दिल में एक डर भी था कि वो लोग कबूल करेंगे भी या नहीं जो उसने किया था। वो उनसे माफी मांगना चाहती थी। ड्राइवर को भेजकर वो घर में दाखिल ही हुई थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। नीचे कार पोर्च खाली था। कुछ सोचते उसने ऊपर कदम बढ़ाए। ऊपर स्टडी के सामने रुकी तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ था। नंबर देखकर उसने फोन उठाकर कान से लगाया, मगर अंदर से आती आवाज पर वो ठहरी थी। अब आपसे मजीद दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते, क्या हो गया है आपको? क्यों इस तरह कर रहे हैं? पागल हो गया हूं मैं, सब बर्बाद हो गया है समरा, सब बर्बाद हो गया है।
میرے ہاتھ خالی ہیں۔ آخر شجاع بھائی نے کیا کہا ہے؟ بھائی بھائی نہیں ہے، وہ ناگ ہے۔ وہ ایسا ناگ ہے جس کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پہلے اس نے سراج کو اپنے قابو میں کیا، اسے نشے کا عادی بنایا تاکہ ہمارا وہ ستیلا بھائی جائیداد میں حصے دار نہ بنے۔ التمش اور عذرا کو راستے سے ہٹایا۔ اس سب میں تو آپ بھی شامل تھے نا؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہورے ہے۔ کیا مطلب؟ ہورے کا کیا مسئلہ ہو گیا اب؟ ہورے کو سچائی بتانے والا ہے وہ۔ اگر ہورے کو سچائی پتہ چلی تو جو جائیداد ہم نے اس کے نام پر حاصل کی ہے وہ چھن جائے گی سمرا۔ شجاع احمد اور کمروز احمد نے اپنے سارے کالے دندوں میں ہورے کا نام شامل رکھا تھا۔ ساری انلیگل پراپرٹی کی خرید و فروخت وہ ہورے کے نام سے کرتے تھے، اسی لیے ایک بڑا حصہ ہورے کے نام پر تھا، جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ اگر ہورے کو سچ پتہ چل گیا تو اس کے بھائی اسے بچا لیں گے سمرا، مگر اس کے باپ ہونے کی حیثیت سے میں پکڑا جاؤں گا۔ کیوں پکڑے جائیں گے آپ؟ بتا دینا سب کو سچ کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ بھائی صاحب نے عذرا سے بدلہ لینے کے لیے اسے گواہ کر کے ہماری جھولی میں ڈالا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی ہورے پر ایک ایک کر کے ساتوں آسمان گرے تھے۔ بول دیجیے گا وہ ہمارا خون نہیں ہے، وہ تو علی یار خانزادہ کا خون ہے، محمد خانزادہ اور التمش خانزادہ کی بہن ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ اس کے گواہ کا بھی تو بتا سکتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو سمرا، ہم پر کیس ہو سکتا ہے۔ اتنے سال سے کیوں نہیں بتایا؟ بہت برا پھنسایا ہے ہمیں بھائی صاحب نے۔ میں تو شروع سے کہتی تھی جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ بھائی کا کیا ہوگا؟ سوچیں کچھ، کمروز کوئی تدبیر کرنے، ورنہ ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ کیا سوچوں؟ سوچ کر ہی تو التمش اور مہر کا نکاح کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ کمبخت ہورے کے بارے میں سچ جانتا ہے۔ وہ دونوں بھائی ہورے سے ملے بغیر اتنی محبت کرتے ہیں، اگر ہورے انہیں مل گئی نا تو نہ جانے کیا کریں گے۔ کیوں نہ ہورے کو گواہ کروا لیں، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ سمرا بیگم نے شفافیت سے ایسا مشورہ دیا جسے سن کر وہ پوری پتھرا گئی۔ یہ وہ عورت تھی جس سے ہورے نے بے لوث محبت کی تھی، بنا کسی غرض کے، اور آنسوں کا ایک گولا گلے میں اٹکا وہیں پورا وجود سرد ہوا تھا۔ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے وہ شکستہ قدموں سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی، اس کے عارضوں پر آنسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بنا وہاں مزید رکے وہ روتے سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مہر کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہوا تھا۔ اس کا سر تکیے پر رکھ کر وہ بیڈ سے اٹھا، مگر تبھی اس کا ہاتھ مہر کے ہاتھوں کی نازک گرفت میں آیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں التمش، اس کا ہاتھ تھامے وہ اس سے التجا کرتی التمش خانزادہ کو بے بس کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے وہ اپنی شرٹ اتارتا، اس کے پہلو میں دراز ہوتا، جھک کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اس پر جھکا، مکمل اسے سرخ کر گیا تھا۔ میرا یہ مطلب، لیکن میرا یہی مطلب تھا، اب آپ سے مزید دوری مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بر رکھتے، اس کی آنکھیں چومتا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنی شدت پر لمس سے مہکاتے، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر تکیے سے لگاتے، اس کی گردن پر جھکا اور اپنی چاہت کے رنگ اس پر بکھیرتے چلا گیا۔ مہر کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے ہونٹوں پر مہر لگاتے اس کی سانسوں پر حکمرانی کرنے لگا۔ اس کے بکھرے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کا جام پیتے، اس کی سانسیں بکھرنے کا باعث بنا تھا۔ شرم سے لال چہرہ لیے اس نے چہرہ موڑا تو اس کی گردن پر جھکتے وہ اس کے حسان خطا کر گیا۔ اس کی چاہتوں کے رنگ میں رنگی مہر اس کی قربت میں مچلتی دنیا بھول گئی تھی۔ امی، ہورے کہاں ہے؟ وہ ریش ڈرائیو کرتا یہاں پہنچا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی زہرا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا، وہ اپنے میکے گئی ہے، کافی دیر ہو گئی، اب تو آتی ہی ہوگی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ نہیں، مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اگر وہ یہاں آئیں تو مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا۔ انہیں عجلت میں جواب دیتا وہ گھر سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کسی کو کال کی تھی، جبکہ اس کی گاڑی کا رخ شجاع احمد کے گھر کی طرف تھا۔
ریش ڈرائیو کرتا وہ وہاں پہنچتے ہی آتش فشاں بنا اندر داخل ہوا۔ سالک لاؤنج میں بیٹھی سمرا بیگم اور زمرد بیگم اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ ہورے کہاں ہے؟ ہورے؟ ان دونوں نے کنفیوز سا اسے دیکھا۔ ہورے کہاں ہے سمرا بیگم؟ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو سالک؟ قمروز احمد کی آواز پر اس نے خون خوار نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس سے بھی برے طریقے سے بات کروں گا اگر ہورے کو کچھ ہوا تو۔ ان کے روبرو آتے وہ گھرایا تھا۔ یہ وہ سالک حیدر نہیں تھا جسے سب جانتے تھے، یہ تو کوئی اور تھا۔ ہورے یہاں نہیں ہے سالک۔ اس کے بفرے انداز پر وہ سنبھلے۔ یاد رکھیے گا اگر میری ہورے کو کچھ بھی ہوا نا، میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس خاندان کا شیرازہ بکھرنے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ انہیں دمکاتے وہ واپس پلٹا تھا۔ ہورے کہاں ہیں آپ؟ ہورے؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صبح تو وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا اور اب وہ کہاں تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہورے کو کال کی، اس نے کال ریسیو تو کی مگر اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر کو کچھ اس نے سنا۔ وہ جانتا تھا یہ سب سن کر ہورے کا سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ہورے کہاں ہے یار؟ ایک بار اس کا نمبر ڈائل کرتے وہ اس نے کان سے لگایا اور اس بار بیل جا رہی تھی اور پھر کال ریسیو ہوئی تھی۔ ہورے؟ ہورے کہاں ہیں آپ؟ ہورے بتائیں مجھے۔ حیدر ٹوٹا بکھرا شکستہ لہجہ۔ ہورے میں آ رہا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ کو کہیں نہیں جائیے گا، میں بس آ رہا ہوں۔ اس کی لوکیشن ٹریس کرتے اس نے گاڑی کی فل سپیڈ کی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب مسلسل بجتے موبائل نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تو سالک کا نمبر دیکھ کر اس نے فون کہاں سے لگایا۔ ہیلو سالک، کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر جو کچھ اس نے سنا اسے سن کر التمش کی نیند بک سے اڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے وہ کھڑا ہوا تو نیند سے بوجھل آنکھیں کھولے مہر نے اسے دیکھا جو اب اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ التمش کیا ہوا ہے؟ ہورے کو سب سچ پتا چل گیا ہے مہر، وہ نہ جانے کہاں ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مہر کو دھچکا لگا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مل جائے۔ محمد کا نمبر ڈائل کرتے اس نے اپنا سامان جیب میں رکھا، جبکہ دل تھا کہ رکنے کو تیار بیٹھا تھا، ابھی تو وہ ملی تھی۔ محمد سے بات وہ باہر بڑھا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ التمش پلیز۔ نہیں مہر، تم یہیں رہو، پلیز اپنا خیال رکھنا۔ اسے کہتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ جتنا تیز ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر رہا تھا، مگر آج شاید گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار کم کر چکی تھی۔ لوکیشن پر پہنچ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ سنسان سڑک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہورے؟ ہورے؟ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ ہورے پلیز، آواز دو مجھے ہورے۔ ایک ایک جگہ دیکھتے وہ اپنا آپ کھوتا جا رہا تھا۔ ہورے پلیز آواز دیں۔ حیدر؟ روتی آواز۔ سالک حیدر کا دل رکا تھا۔ حیدر؟ آواز کے تعاقب میں حیدر نے اسے دیکھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی، الجھی بکھری سی، روئی روئی متورم آنکھیں، سرخ چہرہ۔ حیدر کو سامنے دیکھ کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ بنا لمحے کی دیری کیے وہ اس تک پہنچتا اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ حیدر؟ اس کی گرفت کیے وہ سسکی تھی اور سالک حیدر کا دل چیر کر رکھ گئی تھی۔ اس کی باہوں میں نڈھال سے وہ بس روئے جا رہی تھی اور سالک حیدر کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے، میرے اپنے بابا۔ شش میری جان، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، آئی سمجھ؟ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی تک آیا، تبھی سامنے سے دو گاڑیاں ان کے پاس رکی تھی۔ وہ ان سے نکلتے التمش اور محمد کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتی ہورے سالک کے پیچھے چھپی تھی، جس پر ان دونوں کے چہرے پر تکلیف دہ اثار تھے۔ ہورے ڈونٹ ڈو دس، آپ کے بھائی ہیں یہ۔
اسے اپنے ساتھ لگائے وہ نرمی سے بولا، مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے مزید اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ گھر لے کر جاؤ ہورے کو سالک، تم دونوں بھی ساتھ چلو، میں آج امی کو تم دونوں سے ملوانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سالک پلیز محمد۔ محمد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اسے ٹوک گیا۔ حیدر اسے لے کر پیچھے بیٹھا جبکہ محمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ حیدر کے احسار میں قید وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ محمد نے سالک کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا، جس پر گہرا سانس بھرتے وہ آنکھیں موند کر سیٹ کی بیک سے لگا دیا۔ وہ بے چینی سے لون میں ٹہل رہی تھی۔ سالک جس طرح یہاں سے نکلا تھا اس نے عائشہ کے حواس معطل کر دیے تھے۔ اتنی مشکلوں سے تو اس نے حورے کے ماضی کے بارے میں کنگالا تھا، اور پھر اس کی ملاقات ارمغان سے ہوئی تھی۔ ارمغان کے کہنے پر ہی تو اس نے حورے کو گھر سے بھیجا تھا، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی تو وہ جانتی تھی ایک طوفان آ جاتا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب مین گیٹ کھلا اور سالک کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ حورے کو دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا۔ حورے کو اپنے حصار میں لیے وہ اندر بڑھا تو عائشہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کیا ہوا ہے حورے کو؟ لاؤنج میں ان دونوں کی منتظر زہرا بیگم پریشانی سے آگے بڑھی۔ امی حورے کو آپ روم میں لے کر جائیں، میں آتا ہوں۔ انہیں کہتے اس نے ایک کاٹ دار نظر عائشہ پر ڈالی اور آہستہ سے چلتا اس کے مقابل آیا تھا۔ کس کے ساتھ بھاگی تھی تمہاری بیوی؟ اپنی بکواس بند کرو عائشہ۔ کیوں بند کروں میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تو تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی، اور اب تمہاری بیوی بد کردار نکلی تو؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی سالک کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کا گال لال کر گیا۔ وہ ہمیشہ جس بات کے خلاف رہا تھا، سامنے کھڑی لڑکی نے اسے وہی سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہا نا بکواس بند کرو، آئندہ اگر حورے کے بارے میں بکواس کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن کی بیوی ہو۔ بھول جاؤ جو بھولنا ہے، مگر تمہاری بیوی کو نہیں بھولنے دوں گی۔ بتاؤں گی اسے کہ جس شوہر کو وہ سچا اور اچھا مانتی ہے اس کا شادی سے پہلے مجھ سے تعلق تھا، اور اسی لیے اس نے شادی نہیں کی کیونکہ اسے میرے جانے کا غم تھا۔ اس کی بات پر سالک حیدر کے چہرے پر استہزائیہ ہنسی نمودار ہوئی۔ جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کہتے وہ وہاں سے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عائشہ نے نفرت سے اسے اوپر جاتے دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زہرا بیگم کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ امی، اس کے پاس جاؤ، سالک، اسے ابھی تمہاری ضرورت ہے، اسے کہہ کر وہ باہر چلی گئی، اور وہ بہت کچھ سوچتے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ اب آرام دہ لباس میں بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ سالک کی موجودگی محسوس کر کے اس نے اپنی سوجی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جبھی اپنے دونوں بازو واک کر اس نے سالک کو دیکھا جو فوراً سے اس تک پہنچتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اور اس کے سینے سے لگتے ہی رکے آنسو پھر سے بہنا شروع ہو گئے۔ پورے میری جان، میں ٹھیک ہوں حیدر، آپ کو دیکھ کر میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کی شرٹ سے آنسو صاف کرتے وہ اس ٹینشن بھرے ماحول میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حورے۔ اس کا موڈ تھوڑا بہتر دیکھ کر وہ اپنی بات کر گیا۔ جتنا وہ دیر کرتا اتنا ہی عائشہ اس کے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتی۔ کون سی بات حیدر؟ میرا ایک ماضی رہ چکا ہے حورے، اور شش۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی وہ حیدر کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا گئی۔ آپ نے کہا تھا نا ماضی معنی نہیں رکھتا، ماضی گزر گیا اور آپ کا ماضی میرے ماضی جتنا برا نہیں ہے، لیکن حورے میں اس عورت کو اتنا اہم نہیں گردانتی کہ اس کے کچھ کہنے پر میں اپنے حیدر سے خفا ہو جاؤں۔ اس کے ہاتھ کو عقیدت سے چومتے وہ سالک کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اپنی تکلیفیں بھولے وہ سالک کے لیے مسکرا رہی تھی۔ بے اختیار جھکتے سالک نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے خود میں قید کیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
آج وہ چاہ کر بھی زہرا بیگم سے نہیں مل سکے تھے۔ حورے کی طرف سے تسلی کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا، مگر خالی اپارٹمنٹ دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہوا۔ ایک ایک کر کے پورا اپارٹمنٹ چھان مارا تھا اس نے، مگر مہر کہیں نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے دیکھنے باہر کی جانب بڑھتا، مہمد کا فون دیکھ کر وہ ٹھہرا۔ فون کان سے لگایا، التمش اوزے گوا۔ مہمد کی بات نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ حویلی میں یہ خبر ملتے ہی سارے بڑے شہر کے لیے نکلے تھے۔ اوزے اور مہر کا گواہ کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ جبران خان زادہ نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے۔ وہ آغا جان کے ساتھ پہلی فرصت میں شہر آئے تھے۔ مہمد نے انہیں سالک کا ایڈریس دیا، کیونکہ اس کا اور التمش کا گھر دونوں فی الحال سیل تھے۔ وہاں سبھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کے نیٹو سامنے سے آتی زہرا بیگم پر پڑی، تو سامنے زہرا بیگم جو دیکھ کر جہاں وہ ساکت ہوئے تھے، اپنے باپ بھائیوں کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر زہرا بیگم پتھر کی ہوئی تھی۔ باپ بھائی کا سامنا بھی ہوا تو کن حالات میں؟ بابا ان کے زیر لب سرسرائے تھے، آنسو تواتر سے گال بھگوتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگتی، جبران خان زادہ کے بجتے فون نے ان سب کو اس لمحے سے نکالا تھا۔ ہیلو، لگتا ہے بہن سے مل لیے جبران خان زادہ۔ کون بات کر رہا ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ یہ بات چھوڑو، میری بات سنو۔ بہوؤں کے ساتھ تمہاری بھتیجی بھی میرے پاس ہے۔ تمہیں برباد کرنے کا سارا انتظام کر رکھا ہے۔ میں نے کہہ دینا اپنے ان 3 نام کے شیروں کو فون کر چکا۔ کس کا فون تھا؟ پتہ نہیں آغا جان، وہ کہہ رہا تھا ہماری بھتیجی ان کے پاس۔ پورے نہیں؟ پورے کیسے؟ وہ تو اوپر آدھی ادھوری بات کرتے وہ اندر بھاگی تو آغا جان اور جبران خان زادہ نے بھی بھاگ کر ان کے پیچھے اپنے قدم بڑھائے تھے۔ زہرا کیا ہوا ہے؟ انہیں تیزی سے اوپر جاتے دیکھ کر ربینہ بیگم نے پوچھا، مگر بنا کوئی جواب دیے وہ تیزی سے سالک کے کمرے میں آئی تھی، جہاں خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ البتہ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ حورے کو بھی لے گئے تھے۔ ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ فوراً سے بھاگتے وہ نیچے آئی تھی۔ لالا، بابا وہ حورے کو لے گئے، وہ علی لالا کی حورے کو لے گئے۔ روتے بلکتے کہتے انہوں نے اپنے باپ بھائی کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ علی یار، میری بہو، علی یار کی بیٹی، حورے، وہ لوگ انہیں لے گئے۔ میرا حیدر، میں اسے کیا جواب دوں گی؟ یہ کہتے وہ بری طرح رو دی۔ ربینہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا، جبکہ جبران خان زادہ محمد کو کال کرنے لگے۔ لمحے میں ایک اور قیامت ان سب پر ٹوٹ پڑی تھی۔ زہرا بیگم رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ انہیں سب سے زیادہ سالک کا خوف تھا۔ اگر اسے یہ پتہ چلتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی انہیں ہول اٹھ رہے تھے۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاتھ اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تینوں ہر طرح سے مہر اور اوزے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب محمد کے کال پر جبران خان زادہ کی کال آئی اور جو کچھ انہوں نے اسے کہا، اس نے محمد کے پیروں سے زمین کھسکا دی تھی۔ محمد کیا ہوا ہے؟ اس کی آڑی رنگت دیکھ کر التمش کو کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا۔ حورے کو کوئی لے گیا۔ تایا ابو کی کال تھی۔ حورے کو کوئی لے گیا؟ التمش، کون؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ تو گھر پر ٹھیک تھی نا؟ سالک کو کیا بولیں گے؟ التمش، وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ محمد، میں یہاں اسے روکتا تو حورے کو ڈھونڈنے نکل فوراً التمش کو سنبھالنے کا کہتا۔ وہ فوراً سے حورے کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ جس نے بھی یہ سب کیا تھا اس نے بہت بڑا کاریدار کیا تھا۔ اندھیرے کمرے میں رسیوں میں جکڑی وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ سر درد سے باری ہو رہا تھا۔ اٹھنے کی کوشش تو خود کو رسیوں سے بندھے دیکھ کر اس کے حواس معطل ہوئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ پینک کرنے لگی تھی۔ خود کو کھولنے کی کوشش میں وہ اپنے ہاتھ پیر زخمی کرنے کے در پر تھی۔ منہ پر باندھا کپڑا باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔
جب دروازہ کھلا تھا اور اندر آنے پر آئے انسان دیکھ کر ہورے کا دل رکا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ واپس سے میرے پاس آ کر ہورے اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے ارمغان خباثت سے کہہ کا لگا اٹھا، اور اس وقت ہورے کو اس سے خوف آیا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے مجھے ریجیکٹ کر کے شادی کر لے گی اور میں چپ رہوں گا؟ ہورے بی بی نہ، جس چیز پر میری نظر پڑ جائے وہ پھر میری ہو جاتی ہے۔ اب میں چاہے اسے استعمال کروں یا اپنے پیروں میں مسل کر رون دوں، یہ میری مرضی۔ اس کا ایک ایک لفظ ہورے کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ ارمغان کی آنکھوں میں چھلکتی درندگی اس کی جان نکال رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ کیا خیال ہے کچھ مزہ ہو جائے؟ اس کے قریب آتے اس نے ہورے کو چھونا چاہا، مگر وہ سرحد سے پیچھے کھسکی تھی، جس پر تہش میں آتے ارمغان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ سالی، میرے ساتھ ہوشیاری مت کر، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو اپنا چہرہ نہیں پہچان پائے گی۔ نفرت سے اس کا سر جھٹکتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دونوں اس ایک کمرے میں موجود تھی۔ اوزے نے رو رو کر خود کو لکان کر لیا تھا، جبکہ مہر اس نے ایک نظر روتی اوزے کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اوزے، خدا کے لیے رونا تو بند کرو، اگر ایسے ہی روتے رہو گی تو کبھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے مہر نے اسے سمجھایا، جس پر وہ سر ہلاتی آنسو کرنے لگی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کام کس کا ہے، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے اسے مضبوط رہنا تھا۔ اسے اوزے کو سنبھالنا تھا۔ جو چیز التمش اور محمد ٹھیک کر رہے تھے وہ اسے اتنی جلدی خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اوزے، میری بات غور سے سنو پلیز۔ ارد گرد دیکھتے وہ اچانک سے اوزے کے گلے لگی تھی، اور پھر اس نے اوزے کو جو سمجھایا اسے سن کر اوزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا اوزے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اس کی باتیں سن کر اوزے نے سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ مہر حیران نہیں ہوئی تھی۔ بابا، ایسے گواہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ آپ حکم کرتے میں ایک پکار پر چلی آتی۔ شجاع احمد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ سکون سے کہتی انہیں حیران کر گئی۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ روئے گی، چیخے گی، طوفان لے آئے گی، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تم نہیں آتی مہر، میرے بلانے پر بھی نہیں آتی، کیونکہ تمہارا شوہر… کون سا شوہر؟ میں اس انسان کو اپنا شوہر نہیں مانتی بابا۔ ان کی بات کاٹتے وہ تلخ انداز میں کہتی شجاع احمد کو حیرت میں مبتلا کر گئی۔ نفرت کرتی ہوں میں اس انسان سے۔ آپ کو لگتا ہے جس انسان نے بنا میری مرضی کے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، میں اس کا ساتھ دوں گی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا۔ مہر، شجاع احمد۔ مہر کی باتیں انہیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہی تھیں، اور اغوا کرنا ہی تھا تو الگ روم میں رکھتے۔ اس روتو لڑکی نے دماغ خراب کر دیا ہے، نحوست سے کہتے وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ اسے ایسے دیکھ کر اوزے کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی آخر میری ہی ہے، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتی۔ بالکل بابا، آپ نے اس انسان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگتے وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جو بھی تھا، مگر اس کا ساتھ التمش خانزادہ کو بری طرح سے شکست سے دوچار کر سکتا تھا، اور اب التمش خانزادہ کی کمزوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ شجاع فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس نے کہا تھا ہورے کو اغوا کروانے کے بعد وہ مجھے زمین کے کاغذات دے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ شجاع احمد سے کسی بھی طرح سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اوپر سے ہورے نے رو رو کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچے بیٹھا تھا۔ ایک طرف زمین حاصل ہو جاتی اور دوسری طرف ہورے اس کے پاس بھی اس کی دسترس میں، مگر یہاں اسے اپنا سارا کھیل بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اب میرے کھیل کی باری۔ سدھا کا جلد باز ارمغان ایک بار پھر جلد بازی کرنے جا رہا تھا۔ تیزی سے اوپر کمرے میں آتے اس نے ہورے کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ لڑکھڑاتے
وہ بیڈ کا سہارا لیتے اس پر بیٹھی، جبکہ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ بہت ہو گیا صبر، اب میں بتاؤں گی۔ درندہ ہوتا کون ہے؟ اس کے قریب آتے فرا کر کہتا۔ وہ اس کی رہی سہی جان بھی نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کھول کر وہ اسے اپنے طریقے سے قابو کرنا چاہتا تھا۔ اپنا غلیظ ہاتھ اس نے حورے کی جانب بڑھایا، جس پر خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، جب تڑک کی آواز کے ساتھ خاموش کمرے میں ارمغان کی چیخ گونجی۔ حورے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی، کیونکہ محمد کے ہاتھ میں ارمغان کا ہاتھ بالکل لٹک چکا تھا۔ میری بہن کی طرف ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی دوبارہ نہیں کرنے دوں گا، ذلیل انسان، غصے سے ڈانٹتے وہ پاگلوں کی طرح ارمغان پر بل پڑا تھا۔ حورے نے خوف زدہ ہو کر اس جنونی انسان کو دیکھا جو ارمغان کو آج مارنے کے در پر تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ آگے آ کر اس نے محمد کو روکنا چاہا، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ بھائی رک جائیں پلیز، بھائی، محمد بھائی پلیز۔ وہ جو سب بھول گیا تھا، اس کے لبوں سے بھائی سن کر ارمغان کو مارتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر حورے کو بے یقینی سے دیکھا۔ بھیا مت ماریں پلیز، سسک کر روتے وہ آگے بڑھ کر محمد کے سینے میں سمائی تھی، اور اپنی بہن کو اپنے پاس دیکھ کر محمد خانزادہ ساکت ہوا تھا۔ اور یہی وہ غلطی کر گیا تھا۔ ذرا سی چوک اور ارمغان پاس پڑا، آواز اٹھاتے محمد کے قریب آیا تھا۔ بھائی، اسے دیکھ کر حورے چیخی تھی، تبھی ایک طرف سے چلی گولی سیدھا ارمغان کے پاؤں پر لگی۔ اس کی ٹانگ سے لگتا وہ سرخ سیال دیکھ کر حورے محمد کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ شجاع احمد کے ساتھ وہ پوری شان سے اس کمرے سے آئی تھی، جبکہ اوزے اندر کمرے میں بند تھی۔ بابا، اس کا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اس کا کیا کرنا ہوگا، بس ایک بار ارمغان خان کی کال آ جائے، پھر سے آزاد کر دیں گے۔ تو اغوا کیوں کیا تھا بابا؟ اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا، جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ کچھ لمحے پہلے ہی شجاع احمد نے اس کے حوالے کیا تھا۔ محمد سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، اصل دشمنی تو التمش کے ساتھ ہے، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کی بیوی اس کے خلاف ہے۔ ان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بابا، ارمغان سے کیا کام ہے؟ آپ نے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے اس نے موبائل بیچ میں رکھی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کے پاس حورے ہے، اس نے حورے کو اغوا کیا ہے، بس اب میں یہ کاغذات لے کر حورے کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ سائن کر سکے۔ یہ کیسے کاغذات ہیں بابا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر وہ خاموش ہوئے، مگر پھر نہ میں سر ہلایا۔ کچھ خاص نہیں بچے، اب تم ایک کام کرو، آرام کر لو، کیونکہ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ایسے کیسے سسر جی؟ میری ہی بیوی کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش بڑی مہنگی پڑے گی آپ کو۔ التمش کی آواز پر شجاع احمد نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر التمش کو دیکھا، اور پھر مہر کو جو بھاگ کر التمش کے سینے سے لگی تھی۔ پراؤڈ آف یو وائفی، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرایا، اور شجاع احمد کا وجود ہلا تھا۔ تم نے مجھے دھوکا؟ آپ کو کیا لگا تھا آپ کوئی بہت نیک کام کر رہے ہیں بابا جو میں آپ کا ساتھ دوں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے پہلے وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے اس جگہ داخل ہوتی پولیس نے ان کی یہ کوشش ناکام بنائی تھی۔ آپ سسر ہیں، آپ کے ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، معذرت۔ مہر اوزے کو لے کر آئیں، التمش کے کہتے وہ بھاگ کر اوزے کو اپنے ساتھ لے کر آئی، اور ان دونوں کے ساتھ وہ باہر آیا جہاں سالک ان کا منتظر تھا، جبکہ التمش کا موبائل اسی وقت رنگ ہوا تھا۔ محمد کا کال تھا۔ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی، اور جو محمد نے اسے کہا اسے سن کر وہ ساکت ہوا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ پانچوں مضطرب سے کھڑے تھے، جبکہ حورے اندر تھی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ باہر سالک کو ایک لمحہ سکون کا میسر نہیں آیا تھا۔ سالک، تم لوگوں
کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ہاں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کا سانس روکنے لگا تھا اس کو بے ہوش دیکھ کر۔ ہماری بھی تو بہن ہے نا وہ سالک، اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پورے بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر سالک تیزی سے ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، ہورے کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس انہیں ویکنس ہے جو کہ ایسی حالت میں نارمل ہے۔ ایسی حالت؟ سالک نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ ہورے ماں بننے والی ہے؟ ڈاکٹر کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا تھا۔ بے یقینی سے اس نے ڈاکٹر کو دیکھا اور یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ کیا میں مل سکتا ہوں ہورے سے پلیز؟ اس کی بے چینی و بے تابی دیکھ کر ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے گئی اور اجازت ملتے ہی پہلی فرصت میں اندر روم میں آیا تھا جہاں بیڈ پر نیم دراز تھی۔ سالہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے زرد چہرے پر رونق آئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی وہ اسے خود میں بیچ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا ہورے؟ میں ٹھیک ہوں اور اب آپ کو دیکھ کر اور ٹھیک ہو گئی ہوں میری جان۔ اس کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت و وجاہت سے اپنے لب رکھ گیا۔ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ فرد جذبات سے کہتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ آپ پاس ہوتے ہیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کیا ہم اپنی بہن سے مل سکتے ہیں؟ مہر کی شرارتی آواز پر سالک جھیپ کر اس سے دور ہوا، وہیں اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ مہر؟ ہورے میری جان، نم لہجے میں کہتے مہر نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے التمش اور محمد ایک ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اوزے کے ہاتھ میں محمد کی گرفت مضبوط تھی۔ بھائی، مہر سے لگ ہوتے ہورے نے اپنا ہاتھ محمد اور التمش کی طرف بڑھایا تو ایک خوشگوار حیرت کے تحت ان دونوں نے اس کے بڑے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ بیڈ سے اترتے وہ ان دونوں کے سینے سے لگی تھی۔ یہ اس کے اپنے تھے، اس کے خونی رشتے۔ اس خوبصورت ملاپ پر وہاں سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر سالہ کا دماغ ایک جگہ اٹکا ہوا تھا۔ ابھی کچھ اور کا دماغ ٹکانے لگانا باقی تھا۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی سالک سے؟ جی، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے بھائی صاحب۔ اسرار صاحب کے پوچھنے پر زہرہ بیگم انہیں جواب دیتی صوفے پر بیٹھے اپنے باپ بھائیوں کی جانب بڑھی، جو خاموشی سے وہاں بیٹھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ لالا، بابا جان، ان کے پاس بیٹھتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جس پر آغا جان نے ہاتھ بڑھا کر ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو زہرہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ مجھے معاف، وقت گزر گیا زہرہ، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے جبران خان زادہ اپنے لفظوں سے ان کے دل کا بوجھ ہٹا گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتی، گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور پھر سالک کے حصار میں ہورے اندر داخل ہوئے، جبکہ ان کے پیچھے التمش اور محمد، مہر اور اوزے کے ساتھ اندر آئے۔ بابا، آغا جان، اللہ کا شکر ہے تم سب ٹھیک ہو۔ باری باری ان دونوں کے گلے لگتے انہوں نے اوزے اور مہر کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہورے کو دیکھا، ان کی ہوتی ان کے علی یار کی بیٹی۔ ہورے دادا ہیں یہ آپ کے؟ سالک کے کہنے پر وہ آہستہ سے ان کے قریب ہوئی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ آغا جان نے ہاتھ بڑھا کر زہرہ بیگم کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ سب مکمل تھا، مگر ایک چیز ابھی باقی تھی۔ ہورے کو کس نے غائب کیا تھا؟ سالک، کچھ پتا چلا اس کا؟ اسرار صاحب کے پوچھنے پر اس نے نفرت بھری نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا تھا، جو اسے خود کو تکتے پا کر بکھلا گئی۔ ہورے، آپ کو لاسٹ ٹائم کیا کھلایا یا پینے کے لیے دیا تھا؟ عائشہ بھابی نے جوس دیا تھا۔ اس جوس میں نشہ آور دوا تھی، کیونکہ عائشہ ارمغان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ہورے کے اغوا کے پیچھے عائشہ تھی، اب تایا ابو۔ اس کی بات پر وہاں موجود سبھی نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم مجھ پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتے ہو جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ کیا میں ثبوت دوں عائشہ؟ اس بار
تو اس بات کی ریکارڈنگ بھی سب کے سامنے لاؤں، جہاں تم ارمغان خان سے فراز میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سالک مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے یہ بات سچ لگتی ہے یا جھوٹ، مگر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میری بیوی یہاں محفوظ نہیں، اور میں نہیں چاہتا میرا آنے والا بچہ کسی مصیبت کا شکار ہو۔ بچہ؟ عائشہ کا منہ کھلا تھا، وہیں زہرا بیگم نے خوشی سے حورے کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سالک، یہ کیسے؟ میں مار دوں گی اسے۔ وہ ایک دم سے بکھر کر اس کے سامنے آئی تھی، مگر فراز اسے روکتا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار گیا۔ عائشہ نے بے یقینی سے فراز کو دیکھا، جس نے ہمیشہ اس پر پھولوں کی برسات کی تھی۔ بہت ہو گیا ہے عائشہ، بس تمہاری وجہ سے سب ہوا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہاری وجہ سے میں نے سالک کو چھوڑا، صرف تمہاری وجہ سے۔ بکواس بند کرو، تم نے اپنے لالچ میں سب چھوڑا۔ میں عائشہ کا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، مگر میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ تایا ابو مجھے اجازت دے دیجیے۔ امی پیکنگ کر لیں۔ سالک، تایا ابو ساری زندگی آپ کے فیصلے مانے ہیں، مگر اب میں اپنی ماں، بیوی اور بچے کے لیے خود فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دو ٹوک انداز میں کہتے وہ انہیں خاموش کروا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب اس گھر سے ایک ساتھ نکلے تھے۔ پیچھے روتی بلکتی عائشہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، کیونکہ اب اس کے ساتھ نہ سالک رہا تھا نہ فراز۔ وہ ساری زندگی ایک انچاہی زندگی گزارے گی، اور یہی اس کی چند ماہ بعد حویلی میں اس وقت رونق کا سا سما تھا۔ بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آج حورے اور سالک حیدر کے بیٹے کا عقیقہ جو تھا۔ حورے نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا، وہیں اوزے اور مہر بھی تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آج کے لیے تیار ہوتے حورے نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ مسٹرڈ کلر مسٹرڈ کلر کے ہلکے کام والے ڈریس میں ہلکا سا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیے سالک نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تو شرمگین مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، اور اس کے اس روپ پر سالک حیدر مر مٹنے کو تیار رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے جھکا، مگر تبھی ان کے شہزادے کے رونے پر سالک نے منہ بسور کر اسے دیکھا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ چلے اب سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر آئی، اور اپنے شہزادے بیٹے کو اٹھاتے وہ سالک کا ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ وہیں دوسری طرف وہ بیزار سی بیڈ پر بیٹھی تھی، اور التمش اس کے سامنے بیٹھا بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار مہر، کوئی ڈریس مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا۔ التمش، میں اتنی سی بھی اچھی نہیں لگوں گی۔ میرے بانجے کا عقیقہ ہے، میری جان آپ پر سب جچتا ہے، میرا یقین کریں۔ آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو چھوتے وہ پیچھے ہوا تو لال چہرے لیے مہر نے ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ انسان بنے آپ، اگر آپ تیار نہیں ہوئی 5 منٹ میں تو میں باہر جانے کا پروگرام کینسل۔ وہ جو ابھی مزید نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی، التمش کا بدلتا موڈ دیکھ کر فوراً سے ایک ڈریس اٹھاتے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی، جس پر مسکراتے التمش خود بھی تیار ہونے لگا تھا۔ اوزے بس کریں یار، کیا ہو گیا ہے؟ محمد آپ مجھے تنگ مت کریں۔ انہیں نیچے جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، اور اوزے محترمہ مزے سے بیڈ پر بیٹھی گول گپوں سے انصاف کر رہی تھی۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہیں آپ۔ کیا بھی آپ کے لیے ہے نا؟ محمد کا گال سہلاتے اس نے ایک اور گول گپا منہ میں رکھ کر چٹخارا لیا، اور اس کے انداز پر مسکراتے محمد نے زبردستی پلیٹ ایک طرف کر کے اسے اپنے سار میں قید کیا تھا۔ بس باقی آ کر کھانا۔
اس کی ضد نہ مانتے، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے ساتھ نیچے کی طرف بڑھا گیا، جہاں باقی سب اس کے منتظر تھے۔ خوشیاں ایک بار پھر اس حویلی پر مہربان ہوئی تھیں۔ نئی نسل کے آنے سے سب پہلے سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ آغا جان نے جبران خانزادہ کو کہہ کر اپنے گھر کا صدقہ دیا، مہر اتروائی تھی اور اپنے خاندان کی خوشیوں کو دائمی رہنے کی دعا دے کر سامنے دیکھا، جہاں ان کے بچے اپنے اپنے ہم سفر کے ساتھ خوشیاں سمیٹ رہے تھے۔ تو یہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔